डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस नेतन्याहू, किस तरह से दोनों में डिफरेंस देखती है? नेतन्याहू जो है वो एप्स्टीन फाइल का बनाने वाला है, मास्टरमाइंड है। ट्रंप जो है वो एप्स्टीन का विक्टिम है। अमेरिका के अंदर बहुत प्रोटेस्ट हो बहुत ज़्यादा इसराइल लेकिन में भी बहुत हैं। अमेरिका जो है वो इजराइल के मॉडल पे चल पड़ा है ना। अगर डेडलॉक बरकरार रहता है और मामला फुल स्केल वॉर पे चला जाता है, फुल स्केल वॉर जो है उसकी अमेरिका के पास कैपेसिटी नहीं है। चाइना, रशिया, क्या वो उसमें कूद सकते हैं? नहीं, चाइना और रशिया बिल्कुल नहीं कूदेंगे। यूएई के फुजेरा में कुछ ऐसी एक्टिविटीज थी, कुछ ऐसी चीजें थी जिससे ईरान ने उनको खबरदार किया। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई मिलिट्री बिल्डअप हो रहा हो, क्योंकि इजराइल की पोर्ट पे तो हो रहा है। व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग देयर इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज? अमेरिका एक वीकेंड वॉर करने के लिए ईरान पे आया था। वीकेंड के बाद जब हमारी मर्जी का पपेट ईरान में इंस्टॉल हो जाएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे हाथ में है, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ईरान कंसोलिडेट कर गया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है उस पे ईरान और ओमान का टेरिटोरियल क्लेम है। हो सकता है ये ईरान और ओमान इसको मिलकर ऑपरेशनलाइज कर ले। फिर ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हट जाती हैं और जो एसेट्स हैं वो अनफ्रीज हो जाते हैं, तो क्या स्टैंडिंग होगी ईरान की फिर? ईरान जो है वो जंग जीत जाता है अपने ऑब्जेक्टिव के तौर पे कि बच जाता है, तो फिर गल्फ के कंट्रीज को तो कल को आंखें ना दिखानी शुरू कर दे। और ईरानियों में ये टेंडेंसी है। पर इसका फायदा पाकिस्तान को भी होगा। सैंक्शंस हटने से तो बहुत फायदा होगा, लेकिन ईरान को बहुत मेच्योर बिहेव करना होगा। बहुत मेच्योर करना होगा। हेलो एंड वेलकम टू व्यूज मैटर पॉडकास्ट। ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज फायर हुए, जंगबंदी हुए ऑलमोस्ट एक मंथ हो चुका है, एक महीना गुजर चुका है। क्रेडिट इसका डेफिनेटली पाकिस्तान को जाता है। पाकिस्तान ने जिस तरह से मीडिएशन की, सालिसी की, दैट वाज एक्सीलेंट। बट हाँ, किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाए, कोई अग्रीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन जो राउंड ऑफ टॉक्स हुए उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। लेकिन अभी जो मामला हैं वो ये है कि कंडीशंस की बात की जा रही है कि अग्रीमेंट तो दोनों चाहते हैं लेकिन अपनी कंडीशंस पर चाहते हैं। कुछ रेड लाइंस डिसाइड कर दी गई दोनों कंट्रीज़ की जानिब से। अब वो रेड लाइंस क्या हैं और किस तरह से उसमें नरमी आएगी, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन सिचुएशन इज़ वेरी वेरी टेंस्ड, सेंसिटिव मामला है। दोनों जानिब से, ईरान अमरीका जानिब से प्रेशर बिल्डिंग की जा रही है अपनी बात मनवाने के लिए, और उसके लिए मुख्तलिफ टैक्टिक्स जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं। डेडलॉक जब तक बरकरार रहेगा तो थ्रेट जो है, ख़तरा जो है वो बढ़ता चला जाएगा। रिसेंटली हमने देखा कि जो कुछ यूएई के अंदर हुआ, फुजेरा ऑयल इंडस्ट्री में जो कुछ हुआ, उसके बाद बहुत सारे कंसर्न जो हैं वो रेज होना स्टार्ट हो चुके हैं। रिएक्शन भी आया यूएई का। यूएई ने कहा जी कि ये तो ईरान जो है वो अमन के लिए ख़तरा बन चुका है। ईरान की जानिब से जो कुछ किया गया दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये तो इंतहाई गलत है। जिस पर पाकिस्तान ने भी मजम्मत की और मुख्तलिफ दीगर जो कंट्रीज़ हैं उनका भी भरपूर रिएक्शन सामने आया। लेकिन जवाब में ईरान ये कहता है कि ये कुछ मैंने इसीलिए किया है क्योंकि इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल अमेरिका है। अब अमेरिका किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है इसका, उस पर बात करेंगे आज, और बहुत सारी और चीज़ें उन पर भी हम डिस्कशन करेंगे। इसके लिए हमने इनवाइट किया है डॉक्टर शाजिया अनवर शीमा साहिबा। जियो पोलिटिकल एनालिस्ट हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। डॉक्टर साहब, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और बेसिक चीज़ जो मेरे माइंड में भी है, बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं, रिसेंट जो डेवलपमेंट होती है, फुजेरा को ईरान टारगेट करता है, जिसके बाद रिएक्शन सामने आता है यूएई की जानिब से, और यूएई कहता है कि जी सीज़ फायर चल रहा था, एक मंथ हो चुका था, चीज़ें पॉजिटिव थीं, आपने ऐसा क्यों किया? ठीक है, जिसके जवाब में ईरान ये कहता है कि मैंने ये अटैक इसीलिए किया, या ये जो कुछ हुआ इसीलिए हुआ क्योंकि इसके पीछे अमेरिका रिस्पॉन्सिबल है। फिर यूएई कहता है कि ख़तरा जो है इस खत्ते के लिए बेसिकली आप बन चुके हैं, ईरान बन चुका है। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये अटैक आखिर ईरान ने किया क्यों? क्योंकि मामला तो ठीक थे, डेडलॉक था, लेकिन यह कि सीज़ फायर पे अमल दरामद हो रहा था। ईरानियों का कहना ये है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करना है वो इटसेल्फ सीज़ फायर की वायलेशन है। तो ये सीज़ फायर एक दिन के लिए भी नाफिजुल अमल नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि जब आप ब्लॉकेट कर देते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को, तो फिर किस किस्म का सीज़ फायर और कहाँ का सीज़ फायर। सीज़ जो ब्लॉकेड है वो तो इटसेल्फ ऐलान जंग है। जब आपने कर दिया तो सीज़ फायर कहाँ से आया? और दूसरी बात ये कि यूएई का पूरा जो सिचुएशन है उसको समझने के लिए हमें गल्फ़ की पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। यूएई गल्फ़ के अंदर बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन की पॉलिटिक्स कर रहा है।
جو یو اے ای کے اندر رفٹ ہے، سوری گلف کے اندر بٹوین سعودی عربیہ اور یو اے ای، اس کی وجہ کو دیکھنا پڑے گا تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہماری پوزیشن کیا ہے اور ایران جو ہے وہ کہاں تک اس کو وہ کتنا ریئیکٹ کر سکتا ہے، کتنا کر رہا ہے، اور اس کا اگر ریٹورک ایسا ہے تو کیوں ہے۔ یو اے ای اور سعودی عربیہ دونوں نے گلف کا ایک ٹرانزٹ ہب بننے کا جو ہے وہ خواب دیکھا، اور بنے بھی، دونوں کے پورٹس بھی، دونوں کے ایئرپورٹس بھی، اس کو ہم کو ماڈیفائی کرائیں گے، اس کی کیپیسٹی بھی اتنی ہے، اور ایسا ہوا بھی۔ لیکن جب دونوں کے جو مفادات ہیں وہ آپس میں ٹکرانے لگ گئے، جیسا کہ یمن کے اندر دونوں کے مفادات ٹکرائے، سوڈان، ساؤتھ سوڈان میں جو ہے دونوں کے مفادات ٹکرائے، اور سب سے زیادہ جب سعودی عربیہ نے اپنی پورٹ جو ہے وہ 50% لیس جو ہے وہ پیسوں پہ دبئی سے آفر کرنی شروع کر دی، تو جب سارا جو سی ٹریفک ہے، سارا جو نیول ٹریفک ہے وہ اس طرف جانا شروع ہوا، تو پھر ان کو یہ ان کا جو آپس میں انہوں نے دوستی کا ایک بھرم رکھا ہوا تھا، یہ بالکل کھل کر سامنے آ گئے، اور آپس میں انہوں نے فنڈڈ پیرلل میڈیا جو ہے وہ چلانا شروع کر دیا، خاص طور پہ دبئی نے، اور اس میں جو ہے وہ سعودی عربیہ کے بارے میں بات کرنا اور سعودی عربیہ کو جو ہے کرٹیسائز کرنا، یہ سب کچھ شامل تھا۔ اب اس جنگ کے تناظر میں یو اے ای اسرائیل کے کیمپ پہ ہے، یو اے ای، بحرین، اسرائیل اور امریکہ، یہ ایک کیمپ ہے۔ تو یہ جو بھی بات کریں گے آپ کو اس کو اسرائیل کے لینس سے دیکھنا پڑے گا، یہ آپ کو گلف کے یا مسلمانوں کے لینس سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کو بالکنائز کرنا ہے اور ڈس فنکشنل کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ہمیں فریڈم آف ایکشن چاہیے، اور کچھ نہیں ہمارا پرابلم، فریڈم آف ایکشن چاہیے ہر طرح کی۔ جب انہوں نے سیریا کو، بشار الاسد جب فلائی کر گئے رشیا، تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ سیریا کے اندر جتنے بھی ملٹری انسٹالیشنز تھیں اور ایون کنٹونمنٹس تھے ان کو بمبارڈ کر دیا تھا، کہ اس کی کیپیسٹی ہی ختم کر دی تھی ریٹیلیٹ کرنے کی، کبھی بھی آنے والے دنوں میں بھی۔ ان کو ایران ایسا ہی چاہیے، ورنہ اسرائیل سروائیو نہیں کر سکتا، ورنہ یو اے ای کے ہیجمونک جو ایمبیشنز ہیں وہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ یو اے ای جیسے ملک کے کیا ایمبیشنز ہو سکتے ہیں کہ وہ ہیجمون اس ریجن کا بن جائے؟ ان کی بہت، وہ یہاں سے ہٹ کر ایون مینا ریجن تک اپنی ہیجمنی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہیجمنی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹیریٹوریل ایمبیشنز ہیں ان کی جو گورنمنٹس کو منوپلی اور خاص طور پہ مارکیٹ مینوپلائز کرنے کی ایمبیشنز ہیں، وہ اسرائیلیز کے ساتھ کوریلیٹ کرتی ہیں، اور یہاں پہ یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جو ایک خبر لیک ہوئی تھی کہ غزہ کے اندر ایک اماراتی کوریڈور بنے گا، غزہ کو 2 حصوں میں بانٹا جا رہا ہے، ایک سینٹر میں ایک گڑھا کھود کے، کھندق کھود کے، ایک حصے کو ویسے ہی رہنے دیا جائے گا، ایک پہ اماراتی کوریڈور بنے گا۔ تو سوال یہ تھا کہ اماراتی کیوں، کویتی کیوں نہیں، قطری کوریڈور کیوں نہیں؟ تو اس کی فنڈنگ ہو سکتا ہے امارات کر رہا ہو، اور بی یہ شاید خواب ہی اماراتیوں کا ہو کہ وہاں پہ ہم ریہیبلیٹیٹ کیے ہوئے اور ڈی ریڈیکلائزڈ، فنڈامنٹلی ڈی ریڈیکلائز فلسطینی جو ہیں وہاں پہ رکھیں گے، جن کے ہم الیکٹرانک، ان کو پہنایا جائے گا آئیڈینٹیفیکیشن نمبر، اور جو ڈی ریڈیکلائز ہو جائیں گے وہ ان ملٹی پلیکس میں اماراتی کوریڈور میں رکھے جائیں گے، اور ان کو اماراتی سیلیبس پڑھایا جائے گا کیونکہ وہ فنڈامنٹلسٹ نہیں بناتا۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو بھی جوڑتے رہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت جو یو اے ای چاہتا ہے کہ ایران کی حکومت ختم ہو جائے اور وہ ڈس فنکشنل ہو جائے، یہی اسرائیل چاہتا ہے، اور امریکہ، یہ یو اے ای اور اسرائیل چاہتے ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اتنا کمزور ہو جائے کہ چائنا کو کنٹین کرنے میں میرے لیے پرابلم نہ رہے۔ اگر یہ کنسالیڈیٹ کیے رہتا ہے تو اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر اپنی منوپلی بنائے رکھتا ہے، تو ہم نے چائنا کو کنٹین کیسے کرنا ہے؟ آئی ول کم ٹو چائنا، کیونکہ چائنا کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، وزٹس بھی ہونے جا رہے ہیں چائنا کے، میں اس پہ آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جس طرح سے اسٹیٹ آف ہرمز ہے، وہاں پہ ایران نے ہمیشہ سے بات کی کہ انلیگل ایکٹیویٹیز تھیں، جس کے جواب میں ہم نے ریٹیلیٹ کیا، ہم نے ایسکلیٹ کیا۔ از اٹ دا اونلی ریزن جس کی وجہ سے ایران نے اتنا ریئیکشن دیا، یا یو اے کے فجیرہ میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز تھیں، کچھ ایسی چیزیں تھیں جس سے ایران نے ان کو خبردار کیا؟
یو اے ای کے اندر باہر اس کے کوئی خبر لانے پہ، کوئی تصویر لانے پہ پتہ نہیں کتنے 1,00,000 درہم تک کا جرمانہ ہے، کوئی سزا بھی ہے، ڈپورٹ بھی کر دیا جاتا ہے. لیکن یو اے ای کے اندر ہوٹلس پہ، ایئرپورٹس پہ اٹیک ہوئے ہیں، اور اب ان کی آئل جو ہے وہ سپلائی ہب ہے. اور جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ملٹری ٹارگٹ تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ان کی جو بیسز ہیں ان پہ اٹیک ہو رہے تھے تو ان کے آرمی کے پرسنل ود دیئر اکوپمنٹ ہوٹلز میں جا کے شفٹ ہو گئے تھے. دیٹ ود ان اٹ سیلف از اے وار کرائم. ایک فوجی جو ہے حالت جنگ میں سویلینز کے اندر چلا جائے تو یہ وار کرائم ہوتا ہے، ایران نے کیونکہ مینشن بھی کی بات یہ. بالکل، اور وہ کولیٹرل بنا دے گا باقیوں کو بھی. تو یہ ہوٹلوں میں جا کے انہوں نے کمرے لینے شروع کر دیے، اور انہی ہوٹلز پہ، اور پھر ان جگہوں کو نشانہ بنایا جو کہ جیرڈ کشنر اور وٹکاف اور ٹرمپ فیملی کی پرسنل پراپرٹیز ہیں دبئی کے اندر یا یو اے ای میں جہاں بھی. پھر ان جگہوں کو نشانہ بنایا گیا جہاں پیٹرو ڈالر ریسائیکل ہو کے دوبارہ سے جو اے آئی جو ہے دوبارہ سے یہاں پہ ہب بن رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے، وہ جن بلڈنگز میں تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا. تو ابھی تک ایران کی اس جنگ کی ہسٹری میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ انہوں نے کسی سویلین ٹارگٹ کو جو ہے ہٹ کیا ہو. تو یہاں یہ جو آئل کی ریفائنری ہے یا آئل ڈپو ہے، اس میں ایک تو یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ملٹری بلڈ اپ ہو رہا ہو، کیونکہ اسرائیل کی پورٹ پہ تو ہو رہا ہے، وہاں پہ تو امریکن جو ہارڈ ویئر ہے، ملٹری ہارڈ ویئر پہنچ رہا ہے اور بہت زیادہ تعداد میں پہنچ رہا ہے. اور کل ایک میں سینئر اینالسٹ ہیں اور انٹیلیجنس سی آئی اے کے جو ہیں وہ میں جاب بھی کرتے رہے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بات بہت کھل کر یو اے ای کی حد تک ہو رہی ہے کہ ہمیں اٹیک کی ٹائم اور ڈیٹس بھی پتہ ہیں جو ہم نے فیوچر ایران پہ ہونا ہے. تو اگر آپ اس کے اندر پارٹی ہیں، جیسے سعودی عربیہ پارٹی نہیں ہے، جیسے قطر اور کویت پارٹی نہیں ہے، تو آپ کو ان کے ساتھ ریئیکشن میں بھی فرق نظر آتا ہے. لیکن اگر آپ فنڈامنٹلی اس کے اندر پارٹی ہیں ایک جنگ کے اندر، تو اتنی انٹیلیجنس تو ایران کی بھی کمزور نہیں ہے کہ اس کو نہ پتہ ہو. بالکل. اور جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے اس کے اندر ایکٹیویٹیز ایسی تھی، اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے اس پہ ایران اور عمان کا ٹیریٹوریل کلیم ہے اور رائٹ فلی ہے. اس کے درمیان ایک بہت چھوٹی سی پٹی ہے جس کو آپ اوپن سیز یا اوپن واٹر کہہ سکتے ہیں. سٹارٹنگ پوائنٹ سے یہ آئی تھنک 20 ناٹیکل مائل تک یہ ایران کی ٹیریٹری ہے، اور اینڈنگ کی طرف یہ عمان کی ٹیریٹری. اور اسی لیے بات ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ایران اور عمان اس کو مل کر آپریشنلائز کر لیں. اچھا، یہ اسٹیٹ آف ہرمز پہ میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا ہمیں اور ایکسپلین کریں واٹ از ایکچولی ہیپننگ دیئر ان اسٹیٹ آف ہرمز، کیونکہ یہ ہمیں تو نہیں معلوم، ہم تو سنتے ہیں دیکھتے ہیں جو رپورٹ ہوتا ہے، ایکچولی وہاں پر کیا معاملہ تھا. کیونکہ امریکہ نے وہاں پر پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے، پروجیکٹ فریڈم، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے جی میں یہاں پہ ان کو آزادی دلاؤں گا، یہاں پہ جو قبضہ ہے ایران کا وہ ختم کراؤں گا فرام نو ویئر، بٹ ہی سینگ دیٹ کہ یہاں پر ایران بھتہ لینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کوئی ٹیکس نہیں بنتا، یہ ایک عالمی گزرگاہ ہے. ایران جواب میں کہتا ہے کہ جی یہ جو پروجیکٹ آپ کا ہے یہ پروجیکٹ فریڈم نہیں ہے، یہ پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے. ایکچولی وہاں پر کیا ٹارگیٹس ہیں دونوں کے؟ ان ٹارگٹ کو سمجھنے کے لیے اگر ہم یہ اس ریڈنگ کی طرف آ جائیں کہ امریکہ ایک ویکینڈ وار کرنے کے لیے ایران پہ آیا تھا، اس کا خیال تھا کہ یہ رجیم چینج ہونا، اس کو بالکنائز کرنا، اٹس جسٹ فار دا ویکینڈ. ویکینڈ کے بعد جب ہماری مرضی کا پپٹ ایران میں انسٹال ہو جائے گا تو اسٹیٹ آف ہرمز ہمارے ہاتھ میں ہے، تو ہمیں کوئی پرابلم ہی نہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. ایران کنسالیڈیٹ کر گیا، ایران جو ہے وہ سروائیو بھی کر گیا. آج سے تقریباً کوئی 15 سال پہلے IRGC میں یہ بات ہوئی تھی کہ ہم اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر ٹیکس لگا لیتے ہیں. ایران کے اندر جو ان کی پولیٹیکل فریم ورک ہے اس نے بہت شدت سے کہا کہ نہیں، ہمیں یورپ کے ساتھ اپنے تمام ٹائز جو ہیں وہ ختم نہیں کرنے چاہیے. ان کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، حالانکہ ان کے اوپر بون کرشنگ سینکشنز تھیں. ان سے اگر آپ پوچھیں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے آپریشن جو ہے وداؤٹ انستھیزیا کیے ہوئے، ہمارے پاس پیناڈول بھی نہیں تھی. اب وہ 90% سے زیادہ اپنی ضرورت کی چیزیں خود بنا سکتے ہیں، اور ان کا 40 سال کا سفر ہے. اس 40 سال میں امریکہ کی کوئی بھی حکومت آئی ہے وہ اسٹیٹ آف ہرمز بند نہیں کروا پائی. اسٹیٹ آف ہرمز پہ ٹیریٹوریل کلیم بہت جسٹیفائڈ ہے، انٹرنیشنل لاء کے مطابق ہے کہ
کہ کتنا جو ہے وہ ایران کے پاس ہے، کتنا عمان کے پاس ہے. اس کے باوجود اس کو فری واٹر ویز کے طور پہ چلاتے رہے. حالانکہ سویز کینال کے اوپر تو ٹول ٹیکس ہے. ایجپٹ کس چکر میں اس کو سویز کینال کے اوپر لیتا ہے. اور پھر یہ جب برٹش نے جو ہے وہ راکفیلرز اور یہ بینکرز فیملی سے خریدی، اس کے پیسے دیے تھے، کوئی ادھار دینا تھا، تو وہ کہاں سے آیا تھا؟ آئی مین ایک واٹر ویز جو ہے اس کو آپ کموڈیفائی کر کے خرید اور بیچ بھی رہے ہیں. دوسری طرف ایک ٹیریٹوریل واٹرز ہیں، اس پہ آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے، اور پھر آپ تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ ہماری سیکیورٹی بھی جو ہے وہ مینٹین کریں. تو آئی آر جی سی ہمیشہ سے اس چیز پہ ہے کہ ہم اگر تھوڑا بہت اس پہ اپنا کوئی ریونیو جنریٹ کر لیں تو کیا فرق پڑ جائے گا. لیکن ان کی پولیٹیکل جو فریکشن ہے اس نے ان کو کبھی اجازت نہیں دی. یہ ایک اور بات ہے کہ یہ چائنا کو بھی پتا ہے، یہ ایران کو بھی پتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ اس ریجن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس پہ امریکہ کی منوپلی نہیں ہونی چاہیے. جب ایران نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے ایڈورسریز کے اور ہوسٹائل کنٹریز کے ویسلز نہیں گزرنے دوں گا، باقی جس نے گزرنا ہے مجھ سے بات کریں اور گزر جائیں، کیونکہ جو سینٹر کا جو ایک پیسج ہے اس پہ کہا جاتا ہے کہ اس پہ مائننگ جو ہے وہ سی مائننگ کی ہوئی ہے. 100% شور نہیں ہے کہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ سی مائننگ اگر کر دی ہے تو بڑی بے وقوفی ہے، اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو میری ریڈنگ یہ ہے کہ وہاں کوئی مائنز نہیں ہے، لیکن ویسٹرن میڈیا بہت زیادہ کہتا ہے کہ جی کلیم کرتا ہے. بالکل. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو سیفلی یہاں سے لے جاتے ہیں. اس کے بعد جہاز جانا بھی شروع ہو گئے، انڈونیشیا کے، ملیشیا کے، ایون یورپ سے بھی کچھ جو ہیں. اور چائنا اور رشیا کی طرف سے آپ کو کوئی ہارڈ سٹیٹمنٹ دکھائی نہیں دیتی ہے. لیکن جو ہی بلاکیڈ لگتا ہے، چائنا اور رشیا بہت کھل کر اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ اس بلاکیڈ کو لگانے کا، اور وہ بھی سمبولک بلاکیڈ ہے. اور چائنا کے اسٹیٹمنٹس بہت زیادہ آ رہے ہیں، تب سے میں نے بھی نوٹ کیا کہ چائنا بہت زیادہ اس پہ ریئیکشن بہت زیادہ، پہلے اتنا نہیں تھا. ان کو وہ یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتے. وہ اپنا فیوچر ہی ایران کے اسٹیٹ آف ہرمز کو آپریشنلائز کرنے پہ کر رہے ہیں. اور اس میں اس پورے اگر ریجن کے اندر جو کہ پاکستان جو ہے جس پہ کام کر رہا ہے، کہ وہ ایک بلو پرنٹ تیار کر رہا ہے سیکیورٹی کا اور اکانومی کا اس ریجن کی، اور ریجن کے سارے کنٹریز شامل ہیں، اور وہ اسلامک نیٹو نہیں ہے. جو لوگ کنفیوز کرتے ہیں کیا کوئی اسلامک نیٹو بننے جا رہا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ایران گلف کو انٹیمیڈیٹ کرتا ہے، اور گلف کے اندر پورا جو پروٹیکشن ریکٹ ہے اس بنیاد پہ چلایا جا رہا تھا کہ ایران سے بچانا ہے آپ کو، تو اگر ان کا خوف اگر آپس میں ختم کر دیا جائے اور بہت دوستی محبت ان کی نہ ہو، تو ایک فنکشنل ریلیشن بنا کر یہ بیٹھ جائیں تو مسئلے کا حل تو ہو سکتا ہے. اب یو اے ای یہاں پہ ایک لنچ پن ہے. یو اے ای ان حالات کے نارملائز ہونے کو بھی نہیں چاہتا ہے. اگر یہاں پہ حالات نارملائز ہوتے ہیں اور ویسٹرن پاورز جو ہیں ان کا انفلوئنس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یا ان کی ضرورت تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، ان کو کوئی یہ نہیں بھی کہتا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، تو یو اے ای کا سارا جو فساد ہے یا الوژن ہے وہ اسی پاور پہ کھڑی ہوئی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ویسٹ جو ہے وہ کسی طور بھی جائے، اور اس کی تازہ مثال جو ہے وہ اوپیک سے نکلنا ہے. بعض لوگ ریڈ کر رہے ہیں کہ یو اے ای کا اوپیک سے میں بات سے بہت ہٹ گئی ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں. نہیں آپ بتائیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ایکسپلین کریں. تو اسٹیٹ آف ہرمز تو ایک طرف انہوں نے پرابلم بنایا ہوا ہے کہ یہ بھی ویسٹرن انفلوئنس میں رہے، ایران کے پاس نہ چلی جائے. ایران کے پاس جانے کا مطلب ہے گلوبل ساؤتھ کے پاس جا رہی ہے، اور گلوبل ساؤتھ کے پاس جانے کا مطلب ہے کہ جو گلوبل نارتھ ہے اس کی ہیجمنی یا اس کا کنٹرول جو ہے وہاں پہ ختم ہو رہا ہے. ساتھ میں انہوں نے فوراً ہی ایسا کیا ہے کہ اوپیک سے باہر نکلنے کا. اب اوپیک سے عام ہم سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پیسے ریگولیٹ کرتا ہے، آپ نے کتنا تیل نکالنا ہے، کتنا بیچنا ہے، کتنے میں بیچنا ہے، تو یہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے. تو یہ کیا ہے، اس سے زیادہ کیا ہے؟ تو اب یہ کھلا نکال کے تو کھلا بیچنا چاہ رہے ہیں. یہ اوپیک کی جب تنظیم بنائی گئی تھی، اس سے پہلے راکفیلر کی اسٹینڈرڈ آئل آپ کو یاد ہوگا ایک کمپنی ہوا کرتی تھی، جس نے اس دنیا میں کارپوریشنز کو یہ سکھایا کہ کیسے دوسری کمپنیوں کو ختم کرتے ہیں، ان کو بینکرپٹ کرتے ہیں. منوپلی ہوتی کیا ہے، جو آج پیٹر ٹیل جو ہے اپنے لیکچرز میں بزنس اسٹوڈنٹ کو بتاتا پھرتا ہے کہ منوپلی جو ہے وہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہے. آپ کو اس طرح سے مارکیٹ میں آنا ہوتا ہے کہ باقی سب کو ختم کر دینا ہے. یہ راکفیلر کی یہ جو اسٹینڈرڈ آئل ہے، یہ پہلی کمپنی تھی جس نے دنیا میں
تیل کے جو ہیں وہ ٹھیکے لینے شروع کیے اور باقی اپنی سارا کمپٹیشن ختم کیا. پھر جب اس کی منوپلی اسٹیٹ سے بھی زیادہ ہونے لگی تو یورپ اور امریکہ نے مل کر پھر اس کا کوئی تھوڑا بہت بندوبست کیا. تو یہ 7 سسٹر کمپنیز پھر اس کے بعد بنی. شیورون ہے, موبل ہے, پھر بی پی پیٹرولیم ہے. یہ 7 کمپنیز جو ہیں وہ اس کے بعد بنی. یہ 7 کمپنیز کرتی یہ تھیں کہ انہوں نے حکومتیں گرانی شروع کر دیں. یہ کو پلان کرتی تھیں. اب جہاں سے ان کو تیل کے کنویں سے جگہ مل رہی ہے, ٹھیک ہے, اپنی مرضی کے پیسے چاہیے, تو وہ جو ساری ویسٹ کی گندی گیم ہے یہ 7 کمپنیوں سے مل کر کروائی جاتی تھی. اوپیک بننے کے بعد یہ ہوا کہ جب تیل کی قیمت ریگولیٹ ہو گئی تو یہ تھوڑی سی سائڈ پہ ہو گئی. یہ اتنا زیادہ انفلوئنس نہیں کر پاتی تھی. آرام کو جو ہے اسٹیٹ کمپنی ہے, ایرانین پیٹرولیم ہے اسٹیٹ کمپنی ہے, اسی طرح جو ہے برازیل کی جو ہے کمپنی ہے وہ اسٹیٹ کمپنی ہے. تو یہ ساری کمپنیز جو اسٹیٹ اونڈ نہیں ہیں, جو شیئر ہولڈنگ پہ چلتی ہیں, ان کی جو ہے انفلوئنس کو ختم کرنے کے لیے اوپیک بنایا گیا تھا. اس کو یو اے ای کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ دوبارہ سے جو ہے وہ بی پی جو ہے وہ یا موبل یا شیورون کے ساتھ جا کر ٹھیکے لینے شروع کر دیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آدھی سے زیادہ تو ان کی ایلیٹ جو ہے وہ آپ کو ایپسٹین فائل میں نظر آتی ہے, بائی نیم نظر آتی ہے. کوئی ایک باہر سے ایک اینالسٹ ہیں, اچھے دوست ہیں, تو وہ ہنس رہے تھے کہ جب سے اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوئی ہے سوڈان کے اندر سکون ہو گیا ہے. تو وہاں پہ جو عام سپلائی تھا وہ کہاں سے ہو رہا تھا؟ تو یو اے ای اس وقت وہی کر رہا ہے جو انڈیا کر رہا ہے. ڈپلومیٹک آئسولیشن اپنے آنے والے ڈیکیڈز کے لیے وہ اکٹھی کر رہا ہے. کیونکہ ایک تو ان کو جو کھل کر باتیں سامنے آئیں کہ غزہ کے جینوسائیڈ میں ان کی ایڈنگ کتنی تھی, کیا ان کا حصہ تھا اس کے اندر, ایک پبلک سینٹیمنٹ اس سے بھی بہت چینج ہوا ہے. اور پھر اب یہ جو کھل کر ایکشنز لے رہے ہیں نا, ان کو ٹھیک ہے پاکستان ہے, سعودی عربیہ بھی تو ہے. آپ نہیں کہیں کہ ایران جو ہے وہ بہت صحیح کر رہا ہے, آپ مت کہیے ایران بہت برا کر رہا ہے آپ, لیکن آپ کم از کم ایران پہ اٹیک کرنے کا ایک بیس کیمپ تو مت بن جائیے. آپ یہ تو مت کہیے کہ میرے اور ایران کے درمیان جو ہے وہ پرابلم ہے, ہمارے ڈسپیوٹیڈ آئیلینڈز ہیں ہم وہ بھی واپس لے لیتے ہیں, اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ فورسفلی کھلوا لیتے ہیں, ہمیں مجبور کیا جائے کہ آپ ایران کو مجبور کریں, اور اگر ہم مجبور نہ ہوں تو ہم سے ادھار واپس مانگ لیا جائے. 40,000 آپ نے ہمارے بچے واپس کر دیے ہیں, بندے جو ہیں آپ جنہوں نے دبئی وہاں پہ بنایا ہے. تو آپ وہی لوگ ہیں, ہم بھولے نہیں ہیں, جنہوں نے کراچی کی روشنیوں کے شہر کو تباہ و برباد کر کے وہاں بھائی لوگ پیدا کیے تھے. اور میں تو بارہا یہ کہتی ہوں کہ وہ جو غنڈہ گردی تھی وہ آرگینک نہیں تھی کہ جی کوئی نہیں بس بچے پڑھے لکھے نہیں اور گلیوں میں اور بس پھر بن گئے, اس کے بعد ڈان بن گئے. وہ یہاں پہ وارداتیں کہاں سے بیٹھ کے کرواتے تھے اور کہاں واپس آتے تھے. یہ آپ کو دبئی کے تانے بانے ملیں گے. انہوں نے ایک واحد فنکشنل جو ہے پورٹ اس ایریا کی تھی جو کہ کراچی کی تھی. یہ بہت اندر ہے, یہ ایسے ہی ہیں جیسے ابھی آپ کے گھر کی طرف آتے ہوئے مین روڈ پہ, تو مین روڈ پہ ایک دکان جو ہے اس کو نہ چلنے دینے کے لیے آپ نے گلی کی دکان چلانی ہے, تو یہ ہم بالکل مین پہ ہیں. ایک پورا جو ہے وہ ڈی ٹور کر کے آپ کو یہ گلف کی طرف جانا پڑتا ہے تمام جہازوں کو. اتنے بہترین طریقوں سے انہوں نے اپنوں اور پرایوں نے مل کر ایک اتنا سسٹمیٹک وہاں پہ بزنس کو برباد کیا, وہاں پہ لا لیسنس جو ہے. اور پرپس کیا تھا؟ پرپس تھا کہ جی پورٹ جو ہے فنکشنل نہ رہے اور ہماری ہیجمنی رہے. اور اس کے بعد اس کے علاوہ یو اے ای, اور پھر اس کے بعد ہم اگلے سوال پہ چلے جائیں گے کہ یو اے ای اپنے ریجن میں کیا چاہتا ہے کہ جتنی بھی سیولائزیشنل سٹیٹس ہیں وہ کبھی اٹھ نہ پائیں. آپ لوانت کو دیکھ لیں, پورا سیریا, آپ عراق کو دیکھ لیں, ان کے پاس یمن کی سیولائزیشن ہے. یہ سیولائزیشنز ہیں نا, گلف کے اندر تو سیولائزیشن نہیں ہو سکتی جہاں پینے کا پانی نہ ہو. سیولائزیشنز تو دریاؤں کے پاس ہوتی ہیں. ہم سیولائزیشن ہے, افریقہ میں آپ کو سیولائزیشنز مل جائیں گی. ان بھائی صاحب نے کوشش کی ہے کہ دنیا میں سیولائزیشن, جن کو خاص طور پہ جو عربک سیولائزیشن ہے, پتہ نہیں کوئی ان کا پرانا جنریشنل ٹراما ہے کہ ہمارے پاس ہم بس پھرتے رہے اور اچانک ہمارے پاس تیل کے کنویں دریافت ہوئے, تو آج ہم نے دولت سے سب سے پہلے تو ہزاروں سالوں کی سیولائزیشن کو تباہ و برباد کرنا ہے. یمن کرنا ہے, لیبیا کرنا ہے, سیریا کرنا ہے, اور خود کروا کے دینا ہے. باہر سے تو کوئی بات نہیں آئے گا, کروا کے دینا ہے. ہمارے اندر جو ہے وہ سیکٹیرینزم کا پورا ایک زمانہ ہے. تو فنڈنگ جو ہے
ہماری یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کوئی 10 سے 15 سال پہلے گاڑیوں کے پیچھے نمبر پلیٹ لگے ہوئے ہوا کرتے تھے کبھی کبھار الباکستان کے نام سے. جی بالکل. تو وہ جب میں نے ایسے پروب کرتے کرتے پہنچی اور ایسے ریلیونٹ کوارٹر سے کہیں آپ پوچھنے کی کوشش کریں تو انہوں نے کہا جی ہمارے نوٹس میں بھی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ فری میں لگتی تھی, کون لگا کے دیتے تھے اور فنڈنگ کہاں سے آتی تھی. فری میں دکانوں کو کہا ہے, کیوں آپ نے پاکستان کو الباکستان کرنا ہے, کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ ہم نے بڑی بار دیکھا, اب تو خیر نہیں ہے نظر آتی وہ یہ پورا ایک ریکٹ تھا, یہ پکڑا گیا پھر. رائٹ. اچھا, کمنگ بیک ٹو اگین آن اسٹریٹ آف ہرمز, میں اس میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو اسٹیٹمنٹ امریکہ کا ٹرمپ کا سامنے آتا ہے کہ جی ایران بھتہ لینا چاہ رہا ہے, اس کو ورڈ یوز کرتے ہیں بھتے کا, اور وہ کہتے ہیں جی کہ عالمی جو گزرگاہ ہے اس کے لیے کوئی ٹیکس بنتا نہیں ہے. انٹرنیشنل لا اس بارے میں کیا کہتا ہے, کلیئر ہے؟ انٹرنیشنل لا کہتا ہے کہ جو سی کے لاز ہیں, اوپن سی لاز جنہیں کہتے ہیں, اس کے حساب سے آپ جو واٹر ویز ہیں نا جو کسی کی بارڈر کے اندر نہیں آتے ہیں, دنیا میں کچھ جگہوں پہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے سویز کینال کی, تو وہ سمندر کا ہی ایک راستہ ہے نا, بے شک وہ کینال کی شکل بنائی ہوئی ہے, اس پر مصر جو ہے ٹول لیتا ہے. ترکی کے اندر ایک راستہ ہے جو اوپن سیز کے سے آف کورس ہوتا ہوا ٹرکی کے ٹیریٹوریل واٹرز میں آتا ہے, وہاں پہ بھی وہ وہاں پہ اسکاٹ کرتے ہیں اور جہازوں کو لے کے جاتے ہیں, اور اس میں بھی پر کے جی کے حساب سے انہوں نے کوئی رکھا ہوا ہے جو ہے کتنے پیسے ہم لیں گے. ایران کا جو کلیم ہے, اس کا کلیم وہ اس بات کو نہیں کہہ رہا کہ میں اوپن سیز کے قوانین کو نہیں مانتا, اس کا یہ کہنا ہے کہ میں آپ کو نوٹیکل مائل پر نوٹیکل مائل بتا رہا ہوں, یہ میری ٹیریٹوریل اس میں آتے ہیں, ڈومین میں. بالکل. اور باقی جو دو پارٹ ہے نا, تو آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے, باقی عمان کے اس کے پاس ہے. تو یہ اوپن سی نہیں ہے, یہ کبھی بھی نہیں رہا, اور اس کو ہم نے صرف اپنے والنٹیرلی جو ہے وہ اوپن سیز کے ہم اس کو آپ فری جو ہے یہاں سے گزرتے ہیں. اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے تک بھی یہ فری ہی تھا, لیکن اگر آپ اس راستے کو استعمال کریں گے, ہم پہ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں, آپ ہماری ریفائنریز کو جو ہیں وہ نقصان پہنچا رہے ہیں, ہمارے بچے مر رہے ہیں, تو آپ یہ پیسے جو ہے ہم پوری دنیا کو چین سے رہنے دیں گے؟ ہم نہیں رہنے دیں گے. یہ پیسے جب بند ہوگا اور اس پہ ہم سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے, تو اس صورت میں بالکل ایران جسٹیفائیڈ ہے یہ کہنے میں, جو ایک ڈیسائیڈڈ ایک میکانزم ہوگا اس کے حساب سے ٹول لے گا, بلکہ سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرے گا. جو یہاں سے گزرے گا اس کی سیکیورٹی ایران گارنٹی کرے گا. تو گلف کے کنٹریز کا پرابلم کہ جی ایران ایک بہت بڑی بلا ہے تو ہمیں یہاں پہ کوئی سیکیورٹی کا میکانزم چاہیے, تو وہ ایران اس کے لیے بالکل ایگری کر رہا ہے. اچھا, یہاں پہ دو کنٹریز اور بھی ہیں جس کا بھی ریسنٹلی ذکر آپ نے بھی سنا ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ ایک اور بھی ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے کچھ اگریمنٹس کر لیے ہیں, کچھ معاہدے کر لیے ہیں ساؤتھ کوریا کے ساتھ اور جاپان کے ساتھ اپنے ہرمز کو, اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے میں. وٹ رول دے کین پلے؟ جو ساؤتھ کوریا ہے اس کا تو جہاز جو ہے انہوں نے ہٹ کروایا ہے, تو اس کے بعد اس کو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کی باری ہے, آپ آئیے. ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. جاپان نے بھی ان کی اس بات کا جواب نہیں دیا. یورپین یونین نے ضرور جواب دیا, انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایسا کیا کر لیں گے جو آپ نہیں کر رہے. تو یورپین یونین بیسیکلی اس وقت ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ کایا کالس جو ہیں یورپین یونین کی جو ڈیفنس کو وہ ڈیل کرتی ہیں, ڈیفنس سیکرٹری کہنا چاہیے, ان کا ایک بیان تھا کہ ہم نے پہلے we were supposed to do Russia right, then we will do China right. وہ ایسٹونیا کی ہیں. ان کا یہ تھا کہ ہم رشیا کو تو ابھی رائٹ کر رہے تھے, 4 سال ہمیں ہو گئے, پوری نیٹو کی وار ہے, آدھے سے زیادہ یوکرین ہم رشیا کے قبضے میں کروا چکے ہیں, 40% سے زیادہ یوکرینی انڈر دا ایج آف 40 ہم مروا چکے ہیں, اتنا بڑا انفلکس ہے وہاں پہ. تو رشیا کو ہم رائٹ کرتے نا, پہلے ہم نے اس طرح چلنا تھا, رشیا جانا تھا, پھر ایران جانا تھا, پھر چائنا جانا تھا. تو رشیا کو بیچ میں ٹرمپ نے چھوڑا. ہمیں یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی آپ 5% اپنی جی ڈی پی کو اپنے اس پہ کرو, پھر کہتے ہیں نیٹو میرے لیے irrelevant ہو گیا ہے, اگلے 10 سال کے اندر اس میں ڈیموگرافک چینجز اتنی زیادہ ہو جائیں گی, وہ فنڈامنٹلی ہم سے الائن ہی نہیں ہوں گے. تو ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ وہ اب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سن لیتے ہیں, لیکن مدد کس نے کرنے کے لیے آنا ہے؟ انہوں نے تو خود کو ویسے ہی, ان کے پاس فوج ہے ہی نہیں,
وہ یوکرین میں لڑوانے کے لیے تو ان کو فوج امریکہ سے چاہیے تھی، فٹ سولجر ان کو یوکرین سے مل گئے، باقی مدد جو ہے وہ ساری نیٹو نے مل کر کی. تو اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے معاہدے کر لیے ساؤتھ کوریا سے اور جاپان سے، تو گراؤنڈ ریالٹی پہ وہ معاہدہ کیا ہوگا؟ یعنی ایک جہاز آ رہا ہوگا ٹاپ گن کی طرح، اور آ کر کیا اسٹیٹ آف ہرمز کے اندر کہے گا کہ ہٹ جاؤ، کھول دو سب کھول کچھ دو، کھول دیں. ہاں سب کچھ کھول دیں، اور آگے جو ہے وہ کیا پاگل بیٹھے ہوئے ہیں یا ایسے ہی ڈرے ہوئے کہ وہ بس سہم جائیں گے اور اپنا سارے جو ہے بیلسٹک میزائل اور انڈر گراؤنڈ جتنا بھی ان کے میزائل سٹی ہیں ان کو تالے لگائیں گے اور ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے؟ ان کی باتیں. آپ نے پیٹ ہیگسیت کو دیکھا جب وہ سینٹ کے سامنے ہیئرنگ میں تھے، ان سے پوچھا جی آبجیکٹیو کیا تھے آپ کے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے نیوکلیئر جو ہے وہ اس کو اوبلیٹریٹ کرنا تھا اور اچیو کر لیے ہم نے، نیتانز اور فیودور کو اوبلیٹریٹ کر دیا. تو پھر پوچھا سینیٹر نے اب آپ کیوں گئے ہیں؟ تو پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ جی ان کی ول جو ہے اور ان کی ایمبیشن جو ہے ہم نے ختم کرنی ہے. اور میں اسی لمحے سوچ رہی تھی کہ ول اور ایمبیشن کو میز پہ رکھ کے کیسے دیا جاتا ہے کہ جی گولی کیسے ماری جاتی ہے؟ یہاں پہ اسٹیٹمنٹس بھی مختلف ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کچھ اور بات کرتے ہیں, پیٹ ہیگسیت کچھ اور بات کرتے ہیں. وہ بھی وہاں پہ بھی کلیش ہے, وہ بھی کلیئر نہیں ہوتا. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ آپ نے شاید دیکھا, کچھ دن پہلے کی بات ہے. ہی سیڈ دیٹ کہ اگر آپ نے ہرمز نہیں کھلے گا تو اس کا نقصان ایران کو زیادہ ہوگا. اگر ایران کو نقصان ہوگا تو پھر آپ اس کو کھلوانے کے لیے بضد کیوں ہیں؟ ہاں بالکل, مطلب یہ چیز کلیئر نہیں ہوتی. نہیں آگے بڑھتے ہیں. میں آپ سے چاہوں گا کہ ہم کچھ تھوڑے سے مذاکرات کے اوپر بات کرتے ہیں, ڈائلاگس پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ ڈائلاگ ہونا بہت ضروری ہے اور پاکستان نے اس کے لیے بھرپور ایفرٹ کیا ہے. پاکستان کے اندر راؤنڈ آف ٹاکس کے اوپر بھی بہت کام ہوا, لیکن آلدو کوئی ہمیں رزلٹ نہیں ملا, کوئی اچھا اگریمنٹ نہیں ہو پایا. ٹرمپ اب کہہ رہے ہیں کہ اٹ ول ٹیک اراؤنڈ 3 ویکس. 3 ویکس میں کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو جائے گا. کیسے ہوگا؟ ابھی تو ڈیڈ لاک چل رہا ہے, 1 مہینے میں کچھ نہیں ہوا. یہ ٹرمپ کو ہی پتا ہوگا. ایرانین کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری طرف سے تو معاہدے کا ہمیں نہیں پتا, کیونکہ ان کا اپنا سٹانس بہت کلیئر ہے. ان کا یہ کہنا ہے ہمارے پاس بہت کلیئر 100% انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ ہم پہ اٹیک ہونا ہے, باقی سب ڈرامہ ہے. جب اس دفعہ اسلام آباد میں یہ نیگوسیشن کے لیے نہیں آئے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کو تسلی دی ہوئی تھی امریکہ نے کہ بلاکیڈ کو ہٹا دیا جائے گا. کیونکہ یہ بلاکیڈ لگایا کب گیا تھا؟ جب پہلے مذاکرات ہو رہے تھے, تو اس کے بعد جو ہے وہ اسی کے دوران ہی وہاں پہ بلاکیڈ جو ہے وہ لگ جاتا ہے. تو اب بلاکیڈ نہیں ہٹ رہا, اور وہاں سے بیٹھ کر آپ نے موٹر کیٹ جو ہے وہ جے ڈی ویلز کا یہاں پہ نور خان ایئر بیس پہ بھیج دیا, اور ساتھ میں بلی کر رہے ہیں کہ ایران کو آنا پڑے گا. ایران اینڈ ٹائم پہ اس نے کہا میں نہیں آؤں گا. پریشر ٹیکٹکس. بالکل. اور پاکستان کا رول اس میں یہ رہا کہ اس نے وہ پریشرائز نہیں کر رہا ہے کسی بھی پارٹی کو اننیسیسریلی جہاں پہ اس کو گارنٹور بننا پڑے. ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمیں جتنا مل رہا ہے اتنا ہی کافی ہے. اس سے زیادہ ہم کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے وہ ہم سے سنبھالا نہ جائے, وہ بیک فائر کر جائے. تو ہمیں کسی کی گارنٹی نہیں دینی. 2 سوورن کنٹریز ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بلاکیڈ کو اگر آپ ختم نہیں کریں گے تو آپ حالت جنگ میں ہیں. پاکستان کے کہنے پہ آپ نے سیز فائر کروایا, آپ مان گئے, آپ کی مارکیٹ سٹیبل ہوئی, تو کیا آپ کا سارا نیریٹو جو ہے وہ مارکیٹ سٹیبل کرنے تک ہی ہے؟ آپ ایک پریمیئر سے ایک ٹویٹ کرواتے ہیں, مارکیٹ سٹیبل ہوتی ہے, ویکنڈ پہ آپ پہنچتے ہیں تو مارکیٹ کو پھر آپ کلوز کر کے اپنے ہی گروپ کے لوگوں کو کہتے ہیں جی اب خرید لو جو کچھ خریدنا ہے. اس جنگ سے کو بھی آپ جو ہے اتنا آپ نے فائدے کا دھندا بنایا ہوا ہے کہ انسان حیران ہو جائے. تو اس میں اب اس دفعہ ایرانیوں نے کیا کیا ہے کہ وہ عباس اراچی تب نہیں آئے جب ان کو بلی کر کے بلایا جا رہا تھا, لیکن اس کے بعد وہ اپنے ٹائم پہ اپنے موڈ سے پاکستان آئے ہیں, بہت ایکسٹینسو ڈسکشنز کر کے گئے ہیں آف کورس, اور اس کی کوئی لیکس جو ہے وہ باہر نہیں ہے. پھر یہاں سے وہ ڈائریکٹ یہاں سے وہ عمان فلائی کرتے ہیں. مسقط میں وہ وہاں پہ لیکس ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ اسٹیٹ آف ہرمز کو باقاعدہ ڈسکس کیا ہے اور اس پہ بات کی ہے. اور پھر یہ میڈیا پہ نہیں رپورٹ ہوا کہ اس کے بعد وہ دوبارہ انہوں نے رشیا جانا تھا, سینٹ پیٹرزبرگ, لیکن وہ پاکستان ہوتے ہوئے پھر واپس جو ہے پاکستان کو انفارم کر کے کہ ہم نے عمان میں کیا ڈسکشن کی ہے, پھر جاتے ہیں سینٹ پیٹرزبرگ اور جا کے سرگے لیورو اور پوٹن سے ملاقات کرتے ہیں. اور بہت لمبی ملاقات جو ہے وہ پوٹن کے اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہاں پہ ہوتی ہے, جس کے بعد پوٹن جو ہے وہ ٹرمپ کو کال کرتے ہیں 1 گھنٹہ 40 منٹ, اور جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ آپ کو روکنی پڑے گی ورنہ بہت زیادہ پھیل جائے گی. تو آپ کا سوال تھا
کہ مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے. مذاکرات اگر خواہشوں کو اور ایمبیشنز کو گولیاں مارنے پہ بات آ گئی ہے تو ایران کے پاس اپنی خواہش اور ایمبیشن نہیں ہے پیٹ ہیگسیت کو دینے کے لیے، اس کی توپ کے سامنے رکھنے کے لیے. تو ایک بندہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے پانی کے گلاس کے اندر جو ہے وہ وڈکا کے اندر پتہ نہیں کیا مکس کر کے وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ 24 گھنٹوں میں سے شاید 23 گھنٹے بھی ہوش میں نہیں ہوتا. ایک جس کا کوئی ملٹری کا ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہے جس سے کوئی ڈیسیژن لیا جا سکے. وہ صرف جو ٹرمپ کہتا ہے کبھی اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے، وہ اس کو ایمپلیفائی کرنے آ جاتا ہے، کبھی نہیں پتا ہوتا تو منہ سے کوئی اور بات بھی نکل جاتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے ہم امید کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید یہ کوئی مسئلے کا حل نکلے گا، لیکن یہ خود اس بری طرح سے پھنس گئے ہیں کہ اب ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ کیا چیز ہے جس کو یہ وکٹری کے طور پہ لے کے جائیں. کیا چیز ہے؟ اگر اسٹیٹ آف ہرمز کو کھلوانے کی بات ہے تو اسٹیٹ آف ہرمز تو اس جنگ سے پہلے کھلی ہوئی تھی. اگر نیوکلیئر انریچمنٹ کی بات ہے تو اس جنگ سے پہلے عمان کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ 0% انریچمنٹ پہ ایران راضی ہو چکا ہوا تھا. تو پھر اگر آپ کا ایجنڈا بالکل زیرو سم ہو کے اس چیز پہ آ رہا ہے کہ ایران ہمیں فنکشنل حالت میں نہیں چاہیے، تو پھر یہ ایران کے لیے ایگزسٹانشلی ڈینجرس ہے. اور اگر آپ کی ایگزسٹنس کو خطرہ ہے تو آپ جب کہیں گے وہ کہیں نہ کہیں مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں گے. مگر وہ بیوقوف نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ آپ نے ان پہ اٹیک کرنا ہے اور یہی آپ کی وکٹری ہے. اور آپ کب کرتے ہیں؟ اس ویکنڈ پہ کرتے ہیں، اگلے ویکنڈ پہ کرتے ہیں، سال بعد کرتے ہیں. ویسے میرے خیال میں تو آپ کو کم از کم امریکہ کو 20 سال پاز لینا چاہیے، کنسالیڈیٹ کرنا چاہیے، پھر آنا چاہیے. پھر کتنے سال؟ ہاں نہیں، ان کے پاس ہے کچھ نہیں. ناٹیکل مائل بھی ایران کی طرف نہیں آتے. یہ کل یا پرسوں آئے ہیں تو ان کے اوپر شدید شیلنگ ہوئی ہے. تو ان کے بڑے بڑے جو بوتیک آرسنل ہے، ان کا بڑے بڑے بحری جہاز جنگی جو شو روم میں رکھنے والی چیزیں ہیں انتہائی مہنگی، وہ سٹنگ ڈک ہیں. اور ایران اس کے مقابلے میں سستی اور بے تحاشا وافر مقدار میں وافر اور زود ہضم چیزوں کا انبار لگا کے بیٹھا ہوا ہے. اچھا، اب ایک کویشچن آتا ہے، وہ امپورٹنٹ کویشچن اس لیے کیونکہ اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک چل رہا ہے، اور وہ ہے ریڈ لائن جو دونوں نے ڈیفائن کر دیا، جی ہماری یہ ریڈ لائن ہے اور ہم نے اسے نہ آگے ہونا نہ پیچھے ہونا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ کیا کنڈیشنز ہیں، کیا ڈیمانڈز ہیں، مینلی کیا ہے، کیونکہ بہت لمبی چوڑی تو ایک فہرست ہے پوری ڈیمانڈز کی، لیکن مین کنسرنز کیا ہیں جس کے اوپر معاملہ اب تک جو ہے وہ رکا ہوا ہے دونوں سائڈ سے؟ میرے علم میں نہیں ہے دونوں کی ریڈ لائنز کیا ہے. مجھے صرف یہ پتا ہے کہ دونوں نے ریٹوریکلی کہا ضرور ہے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے اور وہ ہماری ریڈ لائن ہے. ایران نے 14 پوائنٹس دیے ہیں جو بہت ڈیٹیل ہے کہ ہماری سینکشنز ہٹائی جائیں، فروزن ایسٹس ہمارے واپس کیے جائیں، ہمیں جو ہے ہماری ڈپلومیٹک آئسولیشن کو ختم کیا جائے، ریجن میں اور گلوبل اکانومی میں انٹیگریٹ کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے بلاکیڈ ہٹایا جائے، جنگ بند کی جائے، وغیرہ وغیرہ. 14 پوائنٹس ہیں. امریکہ کیا چاہتا ہے ہمیں نہیں پتا. ہاں یہ ہمیں ضرور پتا امریکہ ہے. کیا چاہتا ہے ہمیں نہیں پتا، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ایکچولی. امریکہ دیکھیں، امریکہ کے اندر جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ تو پچھلے 15-20 سال سے ایران کا وہی سوئفٹ قسم کا عراق سلوشن چاہ رہی ہے. وہ اتنا سوئفٹ عراق میں بھی نہیں ہوا، تو اب کبھی کھل کر کہہ دیتے ہیں کبھی نہیں کہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایران میں اگر جب تک ایک کوہیرنٹ گورنمنٹ ہے، اس کوہیژن کی وجہ سے یہ آپ اپنی مرضی تو نہیں کر سکتے نا. یہ جس ہم بی پی پیٹرولیم کی کمپنی کی بات کر رہے تھے، یہ ایران کے ساتھ ڈیل کرتی تھی. اور جب جو ان کی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ مصدق کی جو تھی، جس کو انہوں نے کو کے ساتھ ہٹایا اور شاہ کو انسٹال کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ بی پی پیٹرولیم راضی نہیں تھا. تو بی پی پیٹرولیم کو اب بھی ہو سکتا ہے مونوپلی چاہیے ہو. ہو نوز کہ یہاں پہ کون سی کمپنیاں جو ہیں. پھر اتنا آئل کا ریزرو ہے ایران کا، لیکن اس کا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ سوئفٹ سسٹم سے باہر نکالا ہوا ہے. اس کے جو سینٹرل بینک ہے اس کو سوئفٹ کے اندر کرنا ہے، لیکن سینکشنز بھی رکھنی ہے. تو وہ عراق کے فارمولے پہ ہو سکتا ہے کہ عراق کے اندر ایک انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا ہوا ہے، جو اکاؤنٹ ہے عراق کے تمام ریونیو کا، وہ یورپ اور امریکہ میں جو ہے وہ رکھے گئے ہیں. لیکن اور جو ان کی ویل بینگ کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، وہ پیسے جو ہیں وہ وایا ویسٹرن اس فنڈ کے عراقیوں کو دیے جاتے ہیں.
عراقیوں کے پیسے امریکہ اور یورپ سے گھوم کر دوبارہ سے عراقیوں کے ہاتھ میں آتے ہیں اور عراقیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہوتا ہے. اور عراقیوں پہ بھی بمباری اس لیے ہوئی تھی, ان کو بھی انلائٹن کرنا تھا. وہ بھی گوٹ ہرڈر, جاہل, انسیولائز لوگ تھے نا, تو ان کو بھی سیولائزیشن, ٹرو لبرل ڈیموکریسی بتانی تھی, گلوبلسٹ آئیڈیاز دینے تھے. تو لبرلزم لے کے آنی تھی. اور لبرلزم لے کے کیسے آئے کہ ان کے ریونیو کے جو سورسز ہیں ان کو ری راؤٹ کیا اپنے سے. وہی ایران کے ساتھ کرنا ہے. جتنا تیل ہے پہلے وہ اس کی لیزنگ کریں گے بی پی پیٹرولیم سے یا کسی اور سے کر لیں, شیورون سے کر لیں گے, ایکسون سے, موبل سے کر لیں, تو وہ تیل یہاں سے اٹھائے گا. اس کے بعد ایرانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو پیسے ہیں وہ ٹکڑوں کی صورت میں وہاں سے واپس آیا کریں گے. وہ نہیں مانتے ہیں. وہ 40 سال سے کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے بھائی. کربلا کے بعد ہم نے ایک بس ہم نے زیادتی جو ہے وہ ہماری قسمت میں تھی, ہو گئی. اس کے بعد ہم اب ناحق کے سامنے جھکیں گے نہیں, حق سے پیچھے ہٹیں گے نہیں, مر جائیں گے. اور وہ بلوز ایبزارب بھی کر گئے, کنسولیڈیٹ کر کے کھڑے بھی ہوئے ہیں, اور لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اور زیادہ مل گئے. ایک عام ایرانی کو اگر آپشن دی جائے کہ تم نے جو ہے وہ ویسٹرن ٹرو لبرل ڈیموکریسی لینی ہے یا سوورینٹی, تو آنسر بہت کلیئر ہے. وہ تو ویسے اب جب جو رجیم چینج کی بات تھی, جتنی بات کی جا رہی تھی کہ ایران کے اندر رجیم چینج لوگ چاہتے ہیں, وہاں پر ان کو رزلٹ ملا, تو اس کا پرپس تو یہ ہوا کہ رجیم تو پہلے سے زیادہ اسٹرانگ وہاں پہ ہو جاتی ہے اور ینگ آ جاتی ہے. یہ بات نہیں بھولتے ہیں کہ جب انقلاب آیا تھا تو بھی وہ رجیم چینج ہی تھا نا ایک قسم کا, لیکن وہ لوگوں کی مرضی سے تھا. جو رضا شاہ پہلوی ہے یا اس کا جو بادشاہیت تھی وہ خوشی خوشی تو یہاں سے نہیں گئی تھی, ان کو نکالا گیا تھا. نکال کر پھر یہاں پر جو نئی حکومت ہے جس کو یہ فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں یا مذہبی حکومت ہے وہ بنائی گئی تھی. تو وہ لوگوں کی مرضی سے ہی ہوئی تھی. اگر آپ کو مینہٹن میں یا ادھر جو ہے وہ لندن سکوائر میں 10 سے 15 سے 20 لوگ کھڑے ہوئے اپنی نانیوں دادیوں کی سکرٹس میں تصویریں دکھا کر آپ کو کہتے ہیں ہمیں یہ والا ایران چاہیے, ہمیں یہ والا ایران چاہیے, تو وہ تیسری نسل ہے. وہ نانیاں دادیاں بھی مر گئی سکرٹیں پہننے والی. اب آپ اب کی ایران کی نانی دادی سے پوچھے نا کہ اماں جی اب آپ کا کیا پلان ہے, وہ انٹیگریٹ ہیں سوسائٹی میں. باقی لوگ جو تھے وہ بھاگ گئے اور وہ بینیفیشری تھے سوسائٹی کے, جن کو آج بھی شاہ یاد آتا ہے اور وہ بھی باہر بیٹھ کے, اور جن کی انٹیل کی بنیاد پر جو ہے یہ پروگرام بنائے جاتے ہیں کہ جی یہ حکومت بڑی ناپسندیدہ ہے. وہ چند لوگ ابھی بھی آپ کو وہاں پہ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. بہت بڑی ایک کمیونٹی ہے امریکہ کے اندر بھی, لاس اینجلس کے اندر بھی, انگلینڈ میں بھی. یہ وہی لوگ ہیں جو شاہ کے ساتھ بھاگے ہوئے ہیں, اور ان کے پاس پیسہ تب بھی باہر تھا, یہ افلوئنٹ تھے, یہ بینیفیشری تھے اس سسٹم کے. اور یہ اس ماڈرنزم جس کو آئی ڈونٹ نو اس کی کیا ڈیفینیشن ہے, ہم بہت سائڈ ٹریک پہ ہو جائیں گے, لیکن یہ اس ساری باتیں جو ہے جو تصویریں انہوں نے اٹھائی ہوتی ہیں اگر آپ ان کو غور کریں تو یہ مانگ کیا رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ رہنے والے جو اپنے اوپر یہ 40 سال سے سینکشنز, بے روزگاری, مہنگائی برداشت کر رہے ہیں, یہ اپنی یہ سوورینٹی کی بات کر رہے ہیں. لیکن وہ ان پہ ٹماٹر بھی پڑ رہے ہیں. ہاں بالکل, آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ان کو ٹماٹر پڑتا ہے, تو وہ بھی ایک وہ ایلیمنٹ بھی اپنی جگہ پہ ہے, لیکن بحثیت ایرانین پچھلے 40 سال سے جس طرح ایرانی رہے ہیں ویسے رہنا آسان نہیں ہے. اچھا, ابھی میں آپ سے, میں نے پوچھا کنڈیشنز کی بات کی, کیا چاہتے ہیں. ایک بات ہمیشہ کی جاتی ہے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے, نیوکلیر ویپنز کی بات ہوتی ہے. نیوکلیر ویپنز کے اوپر اتنے سال لگ گئے, جے سی پی ٹاکس ہوتی ہیں, جوہری مذاکرات ہوتے ہیں, بٹ ریزلٹ نتھنگ. اب کس طرح سے اس کا سولوشن نکال سکتے ہیں؟ یہ تو امپاسبل سی بات ہے. اگر آپ اتنے سال میں چیز نہیں کر پائے تو اب کیسے کر سکتے ہیں ایک مہینے کے اندر؟ سوری, میں آپ کے سوال کو بہت کہیں اور لے گئی تھی. ہمارا سوال یہی تھا کہ کیا ہے دونوں طرف کی شرائط کیا ہے. اب نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ کبھی بھی شرائط میں سے شامل نہیں رہا ہے, یہ ہمیں بہت کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے. جب براک اوباما نے JCPOA سائن کیا تھا تو اس کے اندر تھرڈ پارٹی یورپین کنٹریز شامل تھے, IAEA کے انسپیکشن جو ہیں ہوتے تھے. ان میں سے کچھ نیوکلیر پلانٹ جو ہیں الیکٹریسٹی جو جنریٹ کرتے ہیں وہاں پہ رشین جو ٹیکنیشینز بھی موجود ہیں, وہ رشیا نے لگائے بھی ہوئے ہیں, رشیا کی ہیلپ بھی شامل ہے. تو یہ بڑا ہولسٹک سا پروگرام تھا.
اس پہ باقاعدہ کام چل رہا تھا، اور IAEA آ کے دیکھ رہا ہے جی پروگرام پیسفل ہے، ٹھیک ہے، اب آپ آگے اس کو 60% کرتے ہیں، ویسے تو آپ کو پیسفل کے لیے 10% سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی. ایران نے ڈیسائیڈ کیا آن دا سائڈ نوٹ کہ ہم 60% کر لیتے ہیں، جس کی کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم نیوکلیئر تھریش ہولڈ اسٹیٹ بن جاتے ہیں، نیوکلیئر اسٹیٹ نہیں بنتے. اور میرے خیال میں یہ سب سے بڑی بے وقوفی کا کام یہ. تو JCPOA کے ہوتے ہوئے اسرائیل کے پاس اور ٹرمپ کے پاس کوئی جواز نہیں تھا ان پہ اٹیک کرنے کا. تو پہلے JCPOA کو ختم کیا گیا، خود کہا کہ جی یہ بہت بری ترین ڈیل ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے بعد کچھ ہی سال کے اندر اپنے سیکنڈ ٹینیور میں، پہلے ٹینیور میں JCPOA ختم کرتے ہیں، سیکنڈ ٹینیور میں آ کے کہتے ہیں او ہو یہ تو نیوکلیئر بام بنا رہے ہیں، بڑا خطرہ ہے، ایگزسٹانشل تھریٹ ہے، اسٹرکچرل تھریٹ ہے، ان کا تو کوئی بندوبست کرنا ہی پڑے گا. اب بندوبست کرنے کے لیے یہ آ جاتے ہیں 12 ڈے کی وہ وار کرنے کے لیے، جس کے اندر پورا ریجن شامل ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی بندے کے پتر بنو، ایسا چلنا نہیں ہے. یہ جس طرح سے آپ یہاں آئے ہوئے ہیں نیوکلیئر ان کے پاس نہیں ہے. اور بہت بری طرح سے امریکہ پھر تب بھی جو ہے وہ پھنس جاتا ہے. پھر اس کو پاکستان، اور ہم کہاں کہاں پاکستان کو یاد کریں گے، خاص طور پہ گلف کے کنٹریز کے ساتھ مل کر ان کو وے آؤٹ دیتے ہیں. ایران سے کہتے ہیں جی آپ اپنا نیتانز اور فیودور جو ہے جتنا خالی کر سکتے ہیں کریں، سینٹرفیوجز اٹھائیں، اور یہاں سے قطر کی بیس تھی اس کو خالی کرواتے ہیں، اور دونوں کو کہتے ہیں دو بم گراؤ، دونوں وکٹوریس بنو اور اپنے اپنے گھر جاؤ. اسرائیل کو یہ بات پسند نہیں آتی. اسرائیل کا ہیبرو میڈیا کا 2 دن پہلے کا میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی جس کا ٹائٹل تھا کہ دا وار وی نیور فاٹ، کہ یہ جنگ نہیں، یہ تماشا ہے، ٹرمپ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، ہم یہ جنگ نہیں چاہتے تھے اس سے کروانا، ہم جو جنگ چاہتے تھے اب تک ہو جانی چاہیے تھی، اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے. تو اسرائیل کو یہ بالکل پسند نہیں آئی. تو پھر تب سے تمام سیریس کوریڈورز میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ایران پہ اٹیک ہونا ہے، اس کا بلڈ اپ ہو. تو ایران کو بھی پتا تھا کہ ہم پہ اٹیک ہونا ہے. تو نیوکلیئر تو ہم بالکل سائڈ پہ رکھیں. میں تو ایک پروگرام میں عذرائے تفنن میں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر ایران کی نیگوسیشن کی ٹیم گھنگرو پہن کے 2 ٹھمکے بھی لگا کے دے دیتی تو یہ پھر بھی نہیں ماننے والے تھے. اس سے زیادہ تو آپ ڈی گریڈ نہیں کر سکتے نا. سینئر لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں کہ جی اب ہم پہ حملہ نہیں کریں گے. تو اب جب ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ ایران پہ حملہ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کی ایک فضول سوڈو قسم کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈنی ہے. پتہ نہیں کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آج بھی ان کی جسٹیفیکیشنز کے جال میں آ جاتے ہیں، یا ہم ان کی کل والی جسٹیفیکیشن کو مان گئے ہوئے تھے. ہمیں نہیں ضرورت، ہمیں پتا ہے کہ آپ کتنے روتھلیس اور کتنے بیلاکوسٹ ہیں. آ جائیے، کود پڑیے، کیوں آپ کو جسٹیفیکیشن چاہیے؟ اب ایران کے لیے یہ چھیڑ بن گئی ہے کہ پہلے آپ IAEA کو آپ لے کے آئے، پھر جو آپ کی پلانٹیئر کمپنی ہے انٹل جو کی ہے، اور انٹل گیدرنگ کی ہے، اور AI کلاؤڈ جو ہے اس کا امریکہ جو ہے اس کو سبلیٹ کرتا ہے، آؤٹ سورس کرتا ہے. وہی جو ہے وہ IAEA والوں نے آؤٹ سورس کی ہوئی تھی. اسرائیل کی وہ کمپنی ہے. دنیا جہان کا ان کا ڈیٹا، ان کے پرسنلز کا، ان کے بچوں کا، کون کہاں پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے، فون سے لے کر سارے کا سارا IAEA کے انسپیکٹرز نے موساد کو دیا ہوا تھا. اور پھر جو ان کی اسیسینیشن کا ایک ریمپیج وہاں پہ ہوا، جس کو پھر اگین پاکستان نے جا کے ریسکیو کیا، کیونکہ ایران کی جو انٹیلیجنس ہے ان کا ویکسٹ ایریا ہے، وہاں پہ پینیٹریشن بہرحال بہت زیادہ ہے موساد کی. تو نیوکلیئر کا تو کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ آ گئے ایران کو ختم کرنے کے لیے، اور آپ کو لگا کہ یہاں پہ تو کھل کر ہمیں بس اب ہمارا تو فتح کے جشن منانا ہے ہم نے سوموار کو یا منگل کو، تو وہ فتح کا جشن منانے کے بعد آپ کا اگلا قدم کیا تھا؟ وہ آپ کے وار ہاکس آپ کو بتا رہے ہیں کہ پھر آپ نے چائنا کو کنٹین کرنا ہے. اچھا، چائنا کی بات آپ نے کی ہے. میں کوشچن تو کچھ اور کرنا تھا، پر میں چاہوں گا چائنا پہ بات کر لیتے ہیں. ٹرمپ نیکسٹ ویک چائنا کا وزٹ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ان کی چائنیز پریزیڈنٹ سے ملاقات بھی ہوگی. ایرانی FM بھی چائنا کا وزٹ کر رہے ہیں. اب کیا تمام تر جو مرکز نگاہ ہے، جو تمام تر اس وقت فوکس ہے، اب وہ چائنا کی طرف ہوگا، اور چائنا کو بڑا رول پلے کرنے جا رہے ہیں، یا کر سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ جو رول ہے گلوبل ساؤتھ کے سارے ممالک پلے کر رہے ہیں، ہم ان کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. چائنا نے اپنی جو ریئل ٹائم بیدو ٹیکنالوجی ہے وہ ایران کو آلریڈی دی ہوئی ہے.
ملٹری اکوپمنٹ بھی جتنا ضرورت ہے وہ ان کو پہنچایا ہوا ہے، ٹیکنیشینس کی حد تک بھی ان کے پاس ہیلپ ہے، رشیا کی طرف سے بھی ہیلپ ہے، لیکن یہ آپ کو بات نہیں کریں گے، بتائیں گے نہیں. اس جنگ میں انہوں نے ایران کو اکیلا نہیں چھوڑا ہوا ہے. اچھا. اور یہ خود بھی ان کے اپنے انٹرسٹ بھی اسٹیک پہ ہیں اور یہ اس جنگ میں شامل ہیں. آج بٹ ناٹ اوپنلی. نہیں، اوپنلی تو کہ کبھی بھی نہیں ہوں گے. چائنا کے معاملے میں تو بالکل نہیں، ان کی پالیسی نہیں ہے، نان انٹرونشنسٹ پالیسی ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اتنی پریسین گائیڈڈ جو ٹارگیٹنگ ہے وہ ایران کے پاس آئی کہاں سے ہے، اور اتنی ٹیکنالوجی جو ہے خاص طور پہ پچھلے 10-15 سال میں کہاں سے آ رہی ہے، وہ چائنا کی طرف سے ہی آ رہی ہے. اور چائنا ہی اپنے ارد گرد رہنے والے تمام ملکوں کو بہت سیکیور کر رہا ہے کہ تاکہ وہ اپنی سیکیورٹی کو خود انشور کرتے رہیں. ابھی جو ہے اراچی جو ہے وہ چائنیز فارن منسٹر سے مل رہے ہیں، اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے آج ہی کہ یہ بہت ہی غلط ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور اس کو ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ ہے، کیسے ختم ہونا چاہیے، کہاں ختم ہونا چاہیے، یہ ایک اور بات ہے. لیکن ساتھ میں اب آپ ٹرمپ کے وزٹ کی بات کر رہے تھے، ان کا وزٹ پلان ہے، ابھی تک تو پتہ ہے کہ ہونا ہے، یہ نہیں ہے کہ دوبارہ پوسٹ پون ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے چائنا نے ان کو ایک ویلکم سگنیچر ضرور دے دیا ہے کہ اپنی پارلیمنٹ سے ریٹیفائی کرا لیا ہے کہ جو امریکن اور یورپین سینکشنز ہوں گی وہ اللیگل ہوں گی اور ہم ان کو نہیں مانیں گے. 2 دن پہلے جو ہے انہوں نے قانون پاس کر دیا ہے کہ ہمارے بینکس، ہمارا جتنا بھی لین دین ہے اس میں یونائٹڈ نیشن کی بات انہوں نے نہیں کی، جو وہاں سے آئیں گی، جو امریکن یونیلیٹرل سینکشنز ہیں، اور جو پھر ان کے پیچھے جو ہے وہ یورپین یونین جو ہے وہ خواہ پیچھے لگ جاتی ہے خیر سگالی کے طور پہ، تو وہ ہم ان سینکشنز کو نہیں مانیں گے. تو اگر ان سینکشنز کو ہی آپ نہیں مانیں گے تو، اور ساتھ میں یہ ایکسٹرا ٹیریٹوریل ہیں، لائک اگر ہم جس سے بزنس کر رہے ہیں وہ کنٹری بھی ان سینکشنز کو نہیں مانے گا، اینڈ دیٹ وڈ ہیو بین اے ویلکم نوٹ فار ٹرمپ. تو ایک تو ٹرمپ کے پاس کوئی وکٹری نہیں ہے، آپٹیکل وکٹری نہیں ہے دکھانے کے لیے. اسٹیٹ آف ہرمز کو وہ سو کالڈ جو کھلوانا کہہ رہے ہیں نہیں کھلوا پائے. ان کے بلاکٹ پہ چائنیز کی بہت زیادہ ریزرویشن ہے، اور ساتھ میں ان کے سینکشنز جو ہیں وہ پلیٹ میں رکھ کے انہوں نے ان کو بالکل سامنے رکھ دیے ہیں بہت کہ سارے چائنا کے اور ایران کے اگریمنٹس بھی آپس میں ہیں، بلینز کے اگریمنٹس ہیں جس کے اوپر بالکل وہ بالکل بالکل ہے. رائٹ. اچھا، چائنا کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی آیا تھا کچھ عرصہ پہلے، جس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ پاکستان ایران کے لیے اس میں سے کچھ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، ایسی چیزیں ہم خوش نہیں ہوئے، کوئی ایسی چیزیں ہمیں ملی ہیں اس میں سے ویسل میں سے جو کہ چائنا ان کی ہیلپ کر رہا ہے اور ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. شاید میرا خیال ہے یہ بلیم گیم تھی، کوئی ایسی چیز تھی نہیں جس نہیں، کے اندر بلین گیم اس چائنا جس جہاز کے بارے میں انہوں نے کہا تھا اس میں ایسا کچھ نہیں تھا. اگر ہیلپ ہوتی بھی ہے تو وہ اوپن سیز پہ ایسے تھوڑی ہوتی ہے کہ کارگو ویسلز کے اندر اور جو ہے وہ، لیکن وہ صرف ایک انہوں نے اپنے طریقے سے کہا کہ ہمیں پتا ہے تو آپ کو کا تو ہمیں نہیں پتا، ہمیں پتا ہے کہ چائنا ہیلپ کر رہا چائنا ہے. پیچھے کھڑا ہے اس کے. بالکل، اور جس طرح سے کھڑا ہوا ہے وہاں پہ آپ، اور ان کے بغیر جو ہے وہ اتنا زیادہ کچھ پاسبل نہیں ہے. انہوں نے ان کو جو ہے وہ میزائل سے لے کر ریڈار سسٹم تک اور کندھے پہ رکھنے والے پورٹیبل ریڈار جو ہیں وہ ان کو انہوں نے دیے ہیں، اور انٹرسیپٹر جو ہیں وہ پورٹیبل ان کو دیے ہیں. ان کو جو کیا اسے کہتے ہیں، جو ان کی پیرلل جو سٹار لنک کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ پرابلم تھا، جو سمگل ہو کے ان کے پاس آ گئے تھے، جو رائٹس ہوئے تھے یہاں پہ، تو وہ ایلون مسک کے سٹار لنکس ہی تھے نا جو یہاں پہ سمگل کیے گئے تھے ایران میں. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چائنیز ٹیکنالوجی جو ہے وہ انڈیجنسلی بنائی گئی وہ ایران کو دی ہے، جو کہ اپنے سافٹ ویئرز پہ ان کو استعمال کر رہے ہیں. تو وہ بالکل واٹس ایپ وغیرہ جو ہے اس کو یوز نہیں کر رہے، یہ اپلیکیشنز بھی یوز نہیں کر رہے. تو یہ اس لیول تک کی ہیلپ ان کے پاس ہے، اور وہ چائنا کی طرف سے ہی ہے، اور رشیا جو ہے وہ جتنی ہیلپ اس کی طرف سے آ سکتی ہے وہ بھی ہیلپ کر رہا ہے. اور امریکہ جو ہے اب اس کو فتح چاہیے، اس کو وکٹری چاہیے. اب گاڈ نوز وہ وکٹری کی ڈیفینیشن اس کی اس کیا کی ہے. نظر میں کیا ہے؟ کلیم تو خیر بہت بار کر چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے، ہم تو یہ جنگ جیت چکے ہیں، اب تو بس کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں. اور ایران تو اس جنگ کے لیے کافی سالوں سے اپنے آپ کو پریپیئر کیا، اس کو پتا تھا یہ دن آئے گا، اور میرا خیال ہے وہ اس کے لیے اور بھی پریپیئرڈ ہے آگے. یہ کہیے گا کہ اگر جیسے کہ ابھی سیز فائر کی وائلیشن ہوئی ہے اور بڑی سخت قسم کا اس پہ ریئیکشن بھی آ رہا ہے ڈفرینٹ کنٹریز کی طرف سے، اگر ڈیڈ لاک برقرار رہتا ہے اور یہ جو ایسکلیشنز ہیں، یہ جو وائلیشنز ہیں یہ بڑھ جاتی ہیں اور معاملہ فل اسکیل وار پہ چلا جاتا ہے، اس کے چانسز ایک تو بتائیے گا کتنے ہیں، اور دوسرا یہ کہے گا کون کون سے ممالک آپ کو لگتا ہے کھل کے سامنے آ سکتے ہیں؟ لائک وی آر ٹاکنگ اباؤٹ
چائنا, رشیا, کیا وہ اس میں کود سکتے ہیں نہیں، چائنا اور رشیا بالکل نہیں کودیں گے. اور انڈائریکٹلی؟ انڈائریکٹلی تو وہ پھر پہلے دن سے ہیں، لیکن کودنے کا ہوتا ہے کہ آپ گراؤنڈ پہ جو بوٹس آن دا گراؤنڈ ہے، نہیں وہ ایسا نہیں. یا یہ کہ آپ باقاعدہ آپ کی زمین سے حملے ہو رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اینڈ فل اسکیل وار؟ فل سکیل وار جو ہے اس کی امریکہ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. گراؤنڈ انویژن چاہیے ہوتی ہے فل سکیل وار کے لیے، اور امریکہ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اور پولیٹیکل ول نہیں ہے اتنے باڈی بیگز واپس لے کے جانے کی. کیونکہ امریکہ نے اگر فل سکیل وار کرنی ہے تو اپنے جگہ سے، اپنے ہوم گراؤنڈ سے بہت دور آ کے کرنی ہے، ملٹری بیسس کے ذریعے. اور ملٹری بیسز وہ جن میں سے 16 کے بارے میں CNN نے رپورٹ دی ہے کہ وہ آپریشنل ہی نہیں ہے، وہ دوبارہ ری بلڈ ہوں گی، وہ دوبارہ سے کسی بھی طریقے سے میک شفٹ ارینجمنٹ سے بھی نہیں چلائی جا سکتی ہیں. تو فل سکیل وار نہیں ہے. میرا جو سب سے بڑا خدشہ ہے وہ یہ ہے ہیوی بمبارڈمنٹ کا، یا بار بار یہ جو کہتے ہیں کہ ٹیکٹیکل اسٹریٹجک نیوک جو ہیں اس طرح کا کوئی کام نہ ہو جائے. کیونکہ گراؤنڈ انویژن کا مطلب ہے کہ اتنی لاشیں امریکہ کو اٹھانی پڑیں گی کہ یہ ویتنام سنڈروم بھول جائے گے. تو اس میں وکٹری ان کی یہی ہے. اگر یہ نیوکلیئر کی بات، بار بار ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں، تو نیوکلیئر کی 0% انریچمنٹ پہ وہ آ چکے ہوئے تھے. اب امریکہ کو یہ احساس بھی ہو گیا ہے کہ اسرائیل کے آبجیکٹیو اور ہیں، میرے آبجیکٹیو اور ہیں. اور میرے آبجیکٹیو جو ہیں وہ اگر چائنا کو کنٹین کرنے ہیں وایا میکنگ ایران اے کولیٹرل اور ڈس فنکشنل، تو اس کے لیے بھی یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے. مجھے اس کے لیے مزید ٹائم چاہیے. تو امریکہ واپس جانا چاہتا ہے، لیکن اس کو واپس جانے دیا جا نہیں رہا، کیونکہ 90% پول ریٹنگ ہے اسرائیل کے اندر جو جنگ کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسرائیل تو ویٹ کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے زیادہ ہمیں بربادی برداشت کرنی پڑ جائے، جنگ نہیں رکنی چاہیے، ہمیں الٹیمیٹ اس کا ریزلٹ چاہیے. اور الٹیمیٹ ریزلٹ میں نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا پھر اگر یہ اس طرح آ کر بمبارڈمنٹ کرتے ہیں تو UAE کا. اور پھر ساتھ میں ایران نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سرپرائز ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. ہمیں ہارٹ اٹیک پتہ نہیں. ٹھیک ہے، رشیا کے پاس وہ ریشنک ہے، کنونشنل ویپن ہے، نیوکلیئر سے بہت زیادہ تباہی ہے. نیوکلیئر جتنی ہی تباہی کرتا ہے، جس کے آگے ملٹیپل وار ہیڈز ہیں، 19 ہے، 19 پر جو ہے وہ 19 ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کانکریٹ کو پگھلا کر کتنے کلومیٹر تک زمین میں چلا جاتا ہے، اس کا انہوں نے تجربہ بھی. لیکن ایران کی رینج پہ تو یورپین کنٹریز بھی آتی ہیں اب، جو انہوں نے ایکسپیریمنٹ کر کے دکھا دی ہیں. بالکل. ڈیگو گارسیا تک اگر وہ گئے ہیں تو ایسٹرن یورپ تو ان کی ہٹ لسٹ پہ ہے. تو اس جنگ صرف ادھر تو محدود نہیں رہے گی. نہیں، ایران نہیں جائے گا، یورپین تک نہیں جائے گا. ایسکلیٹ، یہ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے. بالکل ایسکلیٹ ان اے سینس کہ ایران کے اوپر اگر کسی قسم کا نیوکلیئر اٹیک ہوتا ہے تو پھر انٹروین جو ہے کسی نہ کسی کو تو کرنا پڑے گا. وہ انٹروینشن مجھے یونائٹڈ نیشن کی صورت میں ہی نظر آتی ہے. مجھے انڈیویجول کنٹریز انٹروین کسی صورت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، نہ تو پاکستان اور نہ ہی ادھر سے چائنا جو ہے وہ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں اور وہاں پہ ہاں اسے روکنے کی ضرور کوشش کریں گے، لیکن انٹرونشن نہیں ہوگی. کیونکہ ہر ملک کو پتا ہے، آپ دیکھیں سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک ہوئے، ہاں پاکستان نے ان کو تسلی دلائی، منع کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت ریسٹرین کا سامنا کیا ہے. اور اس ریسٹرین کا ہی مطلب ہی یہ ہے کہ یہ جنگ ایک ایسی تباہی ہے، اس میں جو شامل ہوگا اس کا واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. آپ نے داخل ہونا ہے، واپس کیسے نکلیں گے؟ اس میں تو پھر وکٹری نہیں، وکٹری ڈیفائن نہیں ہے نا. وکٹری ہے کی بات تو خیر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. وکٹری کی بات میں تو پھر ہم چلے جاتے ہیں لبنان اور اسرائیل کی جو وار اب بھی چل رہی ہے، جس کے بعد تو خیر جو سیز فائر ہوا وہ تو سو کالڈ سیز فائر تھا، اور انہوں نے بھی ہمیشہ اپنی ہسٹری اگر دیکھا تو اس میں وکٹری ہی کلیم کیا، جی ہم جیت گئے ہم جیت گئے. اب وہ بھی معاملہ جو ہے دوبارہ سے وہ خراب ہو چکا ہے. ایران تو کہتا ہے کہ جی ہم نے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے. اگر تو جنگ اس بار شروع ہوتی ہے تو یہ معاملہ ہم نے اللہ کرے ایسا کر لیں. لیکن یہ کہ یہ جو بھی اس جنگ میں آئے گا، اگر جنگ میں جیت یہ ہے کہ دو فریقین میں کس کا سر پہلے لینا ہے، تو جس کی گردن اڑانی جو ہے اگر جنگ کا آبجیکٹو ہے تو اس جنگ میں کوئی نہیں کودنا چاہتا. الٹیمیٹلی آپ صرف بہادر بننا چاہتے ہیں، منوپلی کرنا چاہتے ہیں، گردن تھوڑی اڑا دینا چاہتے ہیں ارد گرد پڑوس اڑوس کی کہ جتنے ملک ہیں آپ ان کو جلا کر راکھ کر دیں گے. تو اس لیے گلف جو ہے خاص طور پہ سعودی عربیہ بہت ریسٹرینٹ کا سامنا کر رہے ہیں. لیکن کتنی ان کی ہے، اگر ایران پہ اٹیک ہوتا ہے وہ باب المندیب بند کرتا ہے، انڈر سی کیبلز جو ہیں
ان کو کاٹ دیتا ہے. جس آپ کو کو لگتا ہے باب المندب جو ہے بند ہو سکتا ہے، اس پہ بات جا سکتی ہے؟ ان کے میرا خیال ہے اس دفعہ یہ اٹیک کی بجائے باب المندب ابھی بند کروائیں گے، کیونکہ اٹیک پھر کس پہ کریں گے؟ ایران کو پتا ہے کہ میرے نارملائز ہو رہے ہیں رشتے گلف کے ساتھ. سعودی عربیہ کے ساتھ میرا ریپروشما ہے. اب سے کچھ ٹائم پہلے سعودی عربیہ کے ساتھ انہوں نے اقتصادی منصوبہ کیا ہے. سعودی عربیہ خود کو ڈائیورسیفائی کر رہا ہے، وہ گلوبل ساؤتھ کے اندر خود کو سیمیلیٹ کر رہا ہے. ایران کو اس بات کی بہت زیادہ ریئلائزیشن ہے کہ ایک سرٹن لیمٹ سے آگے اگلے کی برداشت آزمانے میں میرا فائدہ نہیں ہے. مجھے اس ریجن میں رہنا ہے اور اس ریجن کے لوگوں کی بات مجھے بہرحال سننی چاہیے. تو اس انڈر سی کیبلز کاٹنے کے علاوہ اور یہ اور کیا کریں گے پھر؟ اچھا، میں لاسٹلی چاہوں گا آپ ایک دو چیزوں پہ اور بھی رسپانس کریں، وہ بڑی ضروری ہیں. وہ بھی مجھے بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو، ان میں کیا ڈفرینس دیکھتی ہیں دونوں میں آپ؟ میں نے آپ کا کلپ دیکھا تھا اور اس پہ آپ نے کمپیریزن کیا ہوا تھا. میں چاہتا ہوں کمپیریزن دوبارہ کریں آپ، ڈونلڈ ٹرمپ ورسز نیتن یاہو، کس طرح سے دونوں میں ڈفرینس دیکھتی ہیں؟ نیتن یاہو بہت عقل مند آدمی ہے، اور نیتن یاہو جو ہے وہ ایپسٹین فائل کا بنانے والا ہے، ماسٹر مائنڈ ہے، بندے کون سے اکٹھے ہونے ہیں. اور ٹرمپ جو ہے وہ ایپسٹین کا وکٹم ہے. تو بہت چلاک، بہت حوصلے والا آدمی ہے، بہت لمبی پلاننگ کرتا ہے نیتن یاہو. ٹرمپ بہت تھن سکنڈ ہے، بہت اس کی فریجائل ایگو ہے، اور بہت زیادہ جلدی جو ہے اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس میں دخل ہے کہ وہ کوئی کہیں نہ کہیں کمپرومائزڈ ہے. اور اسی کمپرومائز کی وجہ سے اور اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے، دیکھیں نیتن یاہو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہے تو پولیٹیشین ہی نا. اس کی پوری گرومنگ گروتھ جو ہے وہ پولیٹیشین کے طور پہ ہوئی. اور ٹرمپ کیا ہے، ایک ریالٹی شو، اور وہ بھی بزنس ماڈل پریزنٹ کرنے کا. اس کے بعد اس ریالٹی شو کو آپ ہوسٹ کرتے کرتے آپ نے سوچا کہ میں بزنس مین تو آپ ہیں ہی، جو 6 دفعہ آپ نے بینکرپسی جو ہے وہ شو کی ہوئی ہے. آپ اندازہ کریں کہ آپ کس لیول کے فراڈ ہیں. اور ساتھ میں آپ کی دوستیاں، یاریاں، سارے جو ہیں، آپ پریزیڈنٹ بن کر بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ میں آج اگر قیمتیں اوپر جائیں گی تو میرے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا، نیچے جائیں گی تو کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو یہ ایک ایسا انسان ہے جو بہت ہی زیادہ خود پسند ہے. اور آئی مین میرے لیے تو ٹھیک ہے، ایکسپوز کرتا ہے نا، کوئی فلٹر نہیں ہے. لیکن امریکیوں کے لیے تو بہت ڈینجرس ہے. انہوں نے تو یہ جتنی بھی تباہی دنیا کے اندر پھیلائی ہے، ہزاروں فلٹر کے نیچے. بہت پروٹیسٹ بھی ہے امریکہ کے اندر، بہت پروٹیسٹ بہت زیادہ بہت زیادہ. اسرائیل میں لیکن بھی بہت ہیں. امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ماڈل پہ چل پڑا ہے نا. وہاں پہ بھی پروٹیسٹ کرنے والے کو، اب آپ وہ فرسٹ امینڈمنٹ کی بات تو نہیں ہے، وہاں پہ بھی بہت برے طریقے سے نمٹا جا رہا ہے جو پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ لوگ نہیں چاہتے، بہت بڑی میجورٹی جو ہے وہ نہیں چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے. لاسٹ مجھے ایک چیز کے بارے میں بتائیے گا، اگر ایران کے اوپر سے سینکشنز ہٹ جاتی ہیں مکمل طور پہ اور جو ایسٹس ہیں وہ انفریز ہو جاتے ہیں، تو کیا سٹینڈنگ ہوگی ایران کی؟ پھر ایران کی سٹینڈنگ بہت کنسالیڈیٹ ہو جائے گی. اور پھر ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ایرانیوں کا جو نسلی تفاخر ہے اور تکبر ہے جو کہ ان میں ہے، اور یہ عربی اور عجمی کا اختلاف آج کا نہیں ہے، اور عربی اگر ان سے خائف ہیں تو وہ بھی آج کے نہیں ہیں، یہ امپیریل وہ ہیں، جنریشنل ٹراماز ہیں دونوں سائڈوں پہ. تو پھر ایران کو بہت سنبھلے ہوئے، بہت سلجھے ہوئے طریقے سے چلنا پڑے گا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ عرب جو ہیں وہ گارنٹی آ رہے ہیں، وہ مانگ رہے ہیں کہ اگر ہم سب مل کر آج ایران کو بچا لیتے ہیں، اور ایران کے آبجیکٹیو ہیں ہم بچنا، سروائیو کرنا. اور جب آپ کے وار آبجیکٹیو ہیں بچنا اور سروائیو کرنا، تو اٹ مینس کہ اگر آپ کے آبجیکٹیو اچیو ہوتے ہیں تو آپ جنگ جیت چکے ہیں. تو اگر گلف کے کنٹریز مل کر ایران جو ہے وہ جنگ جیت جاتا ہے اپنے آبجیکٹیو کے طور پہ کہ بچ جاتا ہے، تو پھر گلف کے کنٹریز کو تو کل کو آنکھیں نہ دکھانی شروع کر دے. اور ایرانیوں میں یہ ٹینڈنسی ہے. اور اس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا اگر معاملات بہتری کی طرف چلتے ہیں، بالکل بہتری کی طرف چلتے ہیں. لیکن اگر انہوں نے سینکشنز ہٹنے سے تو بہت فائدہ ہوگا، لیکن
ایران کو بہت میچور بہیو کرنا ہوگا. بہت میچور کرنا ہوگا. اب ماضی کی طرح یہ جو کرتے رہے ہیں اور بہت زیادہ مثالیں ہیں, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا, یہ اس طرح کرتے ہیں. انہوں نے چائنیز ایک پریمیئر تھے جن کو ایک ایسی ہاسٹل میں ٹھہرا دیا تھا, کوئی پرانی بات نہیں ہے, 20-25 سال پرانی, جس کا جو واش روم ہے, ریسٹ روم بھی کوریڈور میں تھا. یہ نہیں بھولتے ہیں, یہ نہ اچھا کیا ہوا بھولتے ہیں نہ برا کیا ہوا بھولتے ہیں. چائنا نے صرف ان کو کسی بھلے زمانے میں کوئی سپورٹ نہیں دی ہوگی, لیکن چائنیز بینگ اے ویری میچور اور ایمبیشیس اور سویلائزیشنل اسٹیٹ, انہوں نے پھر اس چیز کو مینڈ کیا اور اب ان کے ریلیشنز بہت اچھے ہیں. تو ان کو ہیپیلی ایور آفٹر کسی کو بھی نہیں ہونا ہے, لیکن فنکشنل ریلیشن ہر کسی کو اپنے ساتھ بنانے ہیں. اور ایران جو ہے, اور یہی ابھی آپ نے بالکل پوائنٹ پہ آپ پہنچے ہیں آخر میں ہم, کہ گلف کے کنٹریز اس وقت پاکستان سے بات بھی یہی کر رہے ہیں کہ ابھی ہماری ہلکی سی جنبش سے امریکہ کو تقویت بھی ملتی ہے, طاقت بھی ملتی ہے. آخر ہم نے کہیں نہ کہیں اسے روکا ہوا ہے. کبھی ایئر سپیس بند کرتے ہیں تو کبھی ڈپلومیٹیکلی تھوڑا سا منہ بنا لیتے ہیں. کھلی چھٹی نہیں دی ہوئی اس کو ہم نے. اگر ہم اسے دیتے ہیں کھلی چھٹی تو ایران بھائی بچتے نہیں ہیں. تو آپ کا کہنا ہے, اور چائنا اور رشیا کا اور پورے ترکی کا, کہ جی ایران کو بچنا چاہیے, ایران نہیں بچتا تو پھر سپل اوور ہے اس کا, بالکل اس میں رکنا نہیں. تو پھر اگر ایران کو ہم بچا رہے ہیں تو پھر آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایران جو ہے, وہ جو فارسی سلطنت ہے, وہ چیز واپس نہ آ جائے. رائٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شازیہ انور, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہم آپ کو دوبارہ بھی ریکویسٹ کریں گے, دوبارہ بھی تنگ کریں گے آپ کو, کیونکہ بہت ساری چیزیں ابھی اور جو ہے وہ ان پروسیس ہیں. جیسا کہ ڈیڈ لاک چل رہا ہے, اور اس ڈیڈ لاک کے اندر ایکسپیکٹیشنز تو یہی ہیں سب کی کہ کوئی اچھا بریک تھرو سامنے آ جائے, کوئی مذاکرات کا معاملہ, کوئی جو ٹاکس ہو رہی ہیں اس میں کوئی مثبت چیز سامنے آئے, جو کہ چائنا بھی اس میں اب کوئی رول پلے کر سکتا ہے. یہ باتیں چل رہی ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی فل اسکیل وار یا جنگ جو ہے وہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے, اور اس کا نقصان آل اوور دا کنٹری, ہر کنٹری تک پہنچے, آل اوور دا ورلڈ اس کا نقصان جو ہے وہ ہوگا. تو اس پر پھر بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. سی یو ان دی نیکسٹ پوڈ کاسٹ.